SNA एसोसिएट्स पाकिस्तान की बेहतरीन लॉ फर्म है जो पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट व फेडरल शरीयत कोर्ट की रहनुमाई में सारे पाकिस्तान में फैमिली केसेस, प्रॉपर्टी केसेस और चेक केसेस में बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स कोर्ट मैरिज, ऑनलाइन कोर्ट मैरिज के अलावा तलाक, नादरा तलाक सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट के बाबत भी बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स के मेन ऑफिस मुल्तान में मिस रिजवाना अयूब एडवोकेट हाई कोर्ट, चौधरी आसिफ करीम सिंधु एडवोकेट हाई कोर्ट, मिस महविश राबिया एडवोकेट हाई कोर्ट और मिस अफशा एडवोकेट हाई कोर्ट शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी काबिल वकील SNA लॉ एसोसिएट्स के पैनल में शामिल हैं। मजीद दुनिया भर के पाकिस्तानी अपने कानूनी मसाइल के बाबत शाम 7 से 9 के दरमियान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट के व्हाट्सएप नंबर 0333618191 पर फ्री मशवरा कर सकते हैं। आपका एतमाद ही हमारा फख्र। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट व फेडरल शरीयत कोर्ट मुल्तान पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ और आज का जो मेरा वीडियो लेक्चर है वो है दावा तकमील मुआहदा मुख्तस बै। इससे पहले मेरा इसका पहला हिस्सा जारी हुआ था जिसमें मैंने दावा तकमील मुआहदा मुख्तस बै जो है जो कंट्रैक्ट होता है प्रॉपर्टी ख़रीदने का, उसमें जो ख़रीदार के हकूक़ थे वो मैंने बताए थे। लेकिन आज मैं आपको फ़रोख्त करिंदा जो मालिक होता है जदाद का, उसके हकूक़ के बारे में बताऊंगा। काफ़ी लोग मुझे मुसलसल कह रहे थे कि मैं मालिक जो जदाद होता है उसके भी हकूक़ बताऊं और दूसरा हिस्सा इसका जारी करूं, लेकिन मैं अपने जो शेड्यूल की वजह से इसको पहले नहीं जारी कर सका। तो इससे पहले आप मेरा जो लेक्चर है वो ख़रीदार के जो हकूक़ हैं उसके बारे में देख चुके कि अगर जदाद का मुआहदा होता है दो आदमियों के दरमियान तो उसमें ख़रीदार के क्या हकूक़ होंगे। तो आज मैं मालिक जदाद के हकूक़ आप लोगों को बयान करूँगा। सबसे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको मेरी वीडियोस मिलती रहें। हमेशा कोशिश करता हूँ कि सादा अल्फाज में आप लोगों को आपके हकूक़ के बारे में बता सकूँ। कानून दादरसी ख़ास जो एक्ट है उसका सेक्शन 12 और 30 से लेकर 30 तक वो जो कंट्रैक्ट होता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, जो मुआहदा होता है जदाद की ख़रीद से मुतल्लिक़ लोगों के दरमियान, उसको डील करता है। मुआहदे से मुराद ये होती है कि एक तो होता है ना कि जदाद ख़रीद लेना, एक बंदा जदाद बेचता है दूसरा ख़रीद लेता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो किसी ख़ास वजह की बिना पर वो फौरी तौर पर जदाद जो फ़रोख्त करने की या तो मालिक की पोजीशन में नहीं होता या ख़रीदार जदाद ख़रीदने की पोजीशन में नहीं होता, तो इस पर फिर वो जदाद ख़रीदने का मुआहदा कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर मालिक है वो जदाद बेचना चाहता है लेकिन जदाद पर कोई स्टे वगैरह है या किसी और मजबूरी की बिना पर वो फौरी या उसने जो है अभी उसमें कोई लीगल कानूनी कोई इशू है जदाद फ़रोख्त करने में, तो वो इसलिए वो मुआहदा कर लेगा ख़रीद कुनिंदा से एक ख़ास टाइम का, या ख़रीद कुनिंदा के पास अभी पूरे पैसे नहीं होते। मिसाल के तौर पर एक बंदा जदाद 2 करोड़ की ख़रीद रहा है लेकिन उसके पास अभी 1 करोड़ रुपये है, 2 करोड़ नहीं है, तो वो ख़रीद कुनिंदा जो है वो मुआहदा बै कर लेगा मालिक के साथ कि 1 करोड़ अभी इसको दे देगा और बाकी रकम की बाबत वो टाइम ले लेगा, 6 महीने, साल, जो वाट एवर जो भी। इसे कहते हैं जो इसे होता है कंट्रैक्ट। अब ऐसी सूरत में मालिक के क्या हकूक़ हैं और कंट्रैक्ट जो है ये कैसे होना चाहिए, इसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और दावा दायर होने के बाद क्या क्या चीज़ें मालिक के लिए क्या चीज़ें मालिक की फेवर में जा सकती हैं और मालिक को क्या करना चाहिए, ये आज सारी बातें मैं डिस्कस करूँगा। लिहाजा आज मैं सिर्फ मालिक के हकूक़ ही आप लोगों को बयान करूँगा। सबसे पहले मालिक अगर जदाद फ़रोख्त कर रहा है तो उसके पास एक तो जदाद फ़रोख्त जो जदाद की मलकियत है वो मुकम्मल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। मिसाल के तौर पर एक आदमी वरासती जदाद है और उसका हिस्सा है उसमें, तो वो जदाद सारी जदाद फ़रोख्त नहीं कर सकता, तो लिहाजा उसको अपने नाम पर जदाद ट्रांसफ़र करानी पड़ेगी। उसके बाद कानूनी तरीके से या कोई दीगर वारिस है तो उनसे ख़रीदनी पड़ेगी, फिर वो मालिक होगा। बदरिया कोर्ट की डिग्री के भी हो सकता है, तब वो यानी कि जो फ़रोख्त करिंदा है मुआहदा अगर वो कर रहा है तो उसका जदाद का मुतदाविया का मालिक व काबिज़ होना ज़रूरी है बग़ैर किसी कानूनी रुकावट के। दूसरी बात यह है कि जो मुआहदा है वो मालिक जदाद को कोशिश करनी चाहिए कि तहरीरी हो, और ना सिर्फ तहरीरी हो
بلکہ اگر ممکن ہو تو اس کو رجسٹرڈ بھی کرانا چاہیے، جیسے کہ رجسٹرڈ بے نامہ ہوتا ہے نا، اسی طرح معاہدہ بے بھی رجسٹرڈ ہو جاتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کل کو کوئی پارٹی جو ہے اس سے مکر نہیں سکتی، اور اس میں جو بھی شرائط وغیرہ آتی ہیں۔ اچھا، تیسری بات، معاہدہ جو لکھا جائے اس میں تمام وضاحت ہونی چاہیے، یعنی جائیداد کی پہلی بات تو یہ کہ مالک کون ہے اور کس ڈاکومنٹ کے تحت وہ مالک جائیداد ہے، اس کا حوالہ ہونا چاہیے۔ جائیداد کی پوری تفصیل ہونی چاہیے، کتنے مرلے رقبے پہ ہے، پلاٹ ہے یا مکان ہے، یا وہ کس جگہ واقع ہے، یہ تمام تفصیل وغیرہ اس کے اندر ہونی چاہیے۔ ایون کہ اگر اس کے گھر میں کوئی چیز بنی بھی ہوئی ہے، کوئی چیزیں کمرے وغیرہ اس طرح کا، تو وہ بھی ساری تفصیل اس کے اندر ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ پھر معاہدے کی پوری تفصیل ہونی چاہیے کہ معاہدے کا سودا کتنی رقم میں ہو رہا ہے اور کتنی رقم ایڈوانس دی جا رہی ہے اور کس طرح دی جا رہی ہے۔ مثال کے طور پہ چیک کے ذریعے پیمنٹ کی ہے خریدار نے، چیک نمبر ہونا چاہیے، یا پے آرڈر ہے، یا نقد دے رہا ہے روبرو گواہان، وہ تمام تفصیل ہونی چاہیے۔ اس کے اندر کم از کم 2 مرد گواہان ہونے چاہیے، گواہان حاشیہ جنہیں کہتے ہیں، وہ ان کا ذکر ہونا چاہیے، 2 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، کم از کم 2 ضروری ہیں۔ پھر تحریر واضح ہو کہ کتنی رقم ایڈوانس دی جا رہی ہے، باقی کتنی رقم ہے، اور باقی رقم کتنے عرصے میں ادا ہوگی، اور اگر ادا نہیں ہوتی تب کیا اس کے نتائج ہوں گے۔ کیونکہ اکثر لوگ پھر لکھوا لیتے ہیں کہ اگر مقررہ مدت تک خریدار نے رقم ادا نہ کی تو بیانہ ضبط تصور ہوگا۔ تو جو بھی ان کے درمیان طے ہو یہ اس پہ واضح ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ تمام تفصیل ڈیٹیل کے ساتھ ہونی چاہیے، گواہان کا پورا نام و پتہ اس معاہدے کے اندر تحریر ہونا چاہیے، اور جو بھی آپس میں ان کی کنڈیشنز ہیں وہ بھی اس کے اندر لکھی ہونی چاہیے۔ تو یہ ہے طریقہ کار اس کا معاہدے کا جو میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ اس کے علاوہ یہ جو معاہدے کا اسٹامپ پیپر ہوگا یہ مالک جائیداد خرید کرے گا، یعنی ریکارڈ اور مالک جائیداد کا آئے گا۔ اب صرف معاہدہ ہو رہا ہے، رقم کی ادائیگی ہو رہی ہے، یا کہ جو قبضہ جائیداد بھی مالک نے منتقل کر دیا ہے، اس کی بھی وضاحت اس معاہدے کے اندر ہونی چاہیے، اور قبضہ منتقل کیا ہے خریدار کو یا نہیں کیا، اس کی وضاحت اس کے اندر ہونی چاہیے واضح طور پہ، جو بھی صورتحال ہو۔ کیونکہ اکثر جب زیادہ رقم دی جاتی ہے، مثال کے طور پہ 2 کروڑ میں کوئی بندہ جائیداد خرید رہا ہے اور 1.5 کروڑ ادا کر رہا ہے، تو وہ قبضہ بھی ساتھ رہتے ہیں۔ جہاں پر رقم معمولی دی جاتی ہے وہاں قبضہ عام طور پہ ٹرانسفر نہیں ہوتا، یا بعض اوقات قبضہ کسی اور کے پاس ہوتا ہے، جیسے کرایہ دار ہے، مالک نے بٹھایا ہوا، اس کے پاس قبضہ ہے، تو اس کی تفصیل ہونی چاہیے کہ یہ کرایہ دار فلاں بیٹھا ہوا ہے اور اس کے قبضے میں ہے جائیداد، اور اس سے قبضہ فلاں ٹائم لے کے خریدار کو دیا جائے گا، اس کی تمام کی پوری تفصیل ہونی چاہیے۔ اور اب اگر معاہدہ بیع کے اندر ایک کوئی خاص وقت لکھا ہوا ہے تکمیل کا، اور اس وقت تک خریدار جو ہے باقی رقم ادا نہیں کرتا، تو اس صورت میں مالک کو چاہیے کہ وہ خریدار کو ایک پہلے تو لیگل نوٹس بھیجے کہ آپ کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا تھا، اس کا حوالہ ہونا چاہیے، اور اس معاہدے کے تحت ہم نے فلاں ٹائم پر باقی رقم ادا کرنی تھی، جبکہ مالک جو ہے وہ تیار ہے، تمام قانونی تقاضے اس کے مکمل ہیں، اور وہ جائیداد ٹرانسفر کروانے کی پوزیشن میں واضح طور پہ موجود ہے، لیکن چونکہ خریدار نے پیمنٹ ادا نہیں کی مقررہ مدت تک، لہٰذا معاہدے کی روح سے بیانہ ضبط ہوگا اور معاہدہ کینسل تصور ہوگا۔ پھر مالک جائیداد چاہے تو معاہدے کی منسوخی کا مقدمہ بھی دائر کر سکتا ہے کورٹ میں، اور اس میں پھر عدالت جو ہے اس کو دیکھے گی، اس معاملے کو، معاہدہ منسوخی کا بھی مقدمہ مالک کا اختیار ہے یا حق ہے کہ وہ دائر کر سکتا ہے۔ اچھا، اب ایک اور اہم بات، اکثر خریدار پہلے یہ کرتے تھے کہ جی معاہدہ کر لیا 2 کروڑ کا، اور جناب اس میں 20-30 لاکھ دے کے معاہدہ کر لیا، اور اس کے بعد باقی پیمنٹ جو جس ٹائم پہ انہوں نے کرنی ہوتی تھی وہ اس ٹائم پیمنٹ ادا نہیں کرتے تھے، بدنیتی سے دعویٰ دائر کر دیتے تھے معاہدہ مختص بیع کا کہ جی ہم پیمنٹ لے کر مالک کے پاس گئے ہیں اور فلاں ڈیٹ تھی اس میں، اور لیکن مالک جو ہے وہ باقی رقم لینے سے انکاری ہے اور جائیداد ہمارے نام ٹرانسفر کرنے سے انکاری ہے، اس طرح کرتے تھے۔ اور اس کے بعد پھر مالک کو ذلیل و خوار کرتے تھے، مالک نہ اس دوران جائیداد بیچ سکتا تھا، اور وہ الٹا پھنس جاتا تھا، اور نہ ہی باقی پیمنٹ اس کو ملتی تھی۔ تو اس پر سپریم کورٹ کی بڑی خوبصورت ججمنٹ ہے 2017 ICMR 516۔ اس میں سپریم کورٹ نے ہولڈ کیا کہ ایسے اگر خریدار یہ کیس کرتا ہے کہ جی اس کا اتنے میں معاہدہ تھا اور اتنی پیمنٹ اس نے ادا کر دی تھی، اور باقی پیمنٹ وہ لے کر مالک کے پاس گیا اور مالک پیمنٹ لے کر اس کے نام جائیداد ٹرانسفر کرنے سے انکاری ہے، یا وہ پیمنٹ ادا کرنے کو تیار ہے، تو سب سے پہلے اس کو باقی پیمنٹ ادا کرنی ہوگی کورٹ میں،
پھر اس کے بعد مالک کو نوٹس ہوگا یا مالک کو سماعت کیا جائے گا. یعنی کہ اگر وہ کہتا ہے کہ جی 2 کروڑ میں معاہدہ ہوا اور 1 کروڑ میں نے دے دیا تھا مالک کو، اور 1 کروڑ میں دینے گیا فلاں ڈیٹ کو جو کہ طے شدہ تھی، اور مالک لینے سے انکاری ہے اور جائیداد ٹرانسفر نہیں کر رہا، تو پہلے وہ معاہدے کی باقی 1 کروڑ عدالت میں جمع کرائے گا. پہلے وہ نیک نیتی اپنی یہ ثابت کرے گا کہ وہ معاہدہ کی تکمیل کے لیے ریڈی ہے، مالک کا قصور ہے. یہ اس کو نیک نیتی ثابت کرنی پڑے گی، اور وہ ثابت اس طرح ہوگی کہ وہ پیمنٹ جو ہے عدالت میں جمع کرائے گا. اس کی پہلے جو بھی باقی رقم ہوگی وہ مالک کو نہیں دی جائے گی، لیکن کورٹ میں جمع کرائے گا، عدالت کے ریکارڈ پہ آئے گی. اس پر پھر 2021 میں بھی سپریم کورٹ ججمنٹ آئی ہے، 2021 SCMR پیج 7 ہے، اور اس طرح ایک اور 2021 SCMR پیج 763 ہے. اس میں بھی یہی قرار دیا گیا کہ اگر باقی پیمنٹ جمع نہیں کرواتا تو دعویٰ اس کا خریدار کا خارج ہوگا. اسی طرح جیسے ہی خریدار دعویٰ دائر کرتا ہے، 2 چیزوں کا اس کو، ایک تو کورٹ فیس لگانی ہوگی دعوے کے اوپر، کم از کم 15,000، جو 2 لاکھ سے اوپر جتنی بھی رقم ہو اس کی 15,000 کورٹ فیس ہے، اور دوسرا جو باقی رقم ہے وہ اس نے جمع کروانی ہے ہوگی. اگر وہ جمع نہیں دونوں چیزیں کراتا تو کورٹ پہلی پیشی پر اس کو آرڈر کر دے گی کہ آپ ایک تو بیلنس اماؤنٹ جو باقی آپ کی طرف جو آپ کے اپنے موقف کے مطابق باقی ہے معاہدے کے مطابق وہ جمع کرائیں کورٹ میں، اور کورٹ فیس ادا کریں. اگر وہ نیکسٹ ڈیٹ تک وہ نہیں ادا کرتا تو اس کا دعویٰ عدالت جو ہے وہ ڈسمس خارج کر دے گی اسی گراؤنڈ پر کہ اس نے باقی پیمنٹ جمع نہیں کرائی یا کورٹ فیس جمع نہیں کروائی. اب آتے ہیں دوسری طرف. اب جو خریدار ہے اس کو اگر مالک انکاری ہے کہ میرا معاہدہ ہی اس کے ساتھ نہیں ہوا یا یہ معاہدہ جعلی ہے، کیونکہ اکثر لوگ جائیداد ہتھیانے کے لیے جعلی معاہدہ بھی بنا لیتے ہیں، تو خریدار کو کم از کم جو ہے 2 گواہ ضروری ہیں معاہدے کو ثابت کرنے کے لیے. قانون شہادت کا آرٹیکل جو ہے وہ ایک تو 17 سبسیکشن 2 ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ کسی بھی منافع والے معاہدہ جو بھی ہوگا جس کا رقم سے متعلقہ ہوگا، اس میں قرآن پاک کیونکہ سورۃ المبارکہ ہے کہ اے مومنو جب کوئی معاہدہ کرنے لگو تو اس میں 2 گواہ 2 مرد گواہ رکھ لیا کرو، یا 1 مرد گواہ اور 2 عورتیں رکھ لیا کرو، تاکہ اگر ایک بھولے تو دوسری یاد کروا دے. اسی کی بیس پر قانون شہادت جو ہے اس کا آرٹیکل 17(2)A ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی مالی معاہدہ ہوگا کسی بھی قسم کا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم یا تو 2 مرد گواہ ہوں یا 1 مرد اور 2 عورتیں گواہ ہونے ضروری ہیں. اس کو گواہان حاشیہ کہتے ہیں. اچھا، خریدار ایک تو یہ 2 گواہان حاشیہ کا پیش کرنا اس کے لیے ضروری ہے، کم از کم 2 گواہان حاشیہ کا. دوسرا خریدار کے لیے ضروری ہوگا وہ عرض نویسی پیش کرے، وہ اسٹامپ فروش پیش کرے، ان سب کی شہادت ہو. اگر وہ 2 گواہ پیش نہیں کرتا تو اس کا دعویٰ اسی گراؤنڈ پر خارج ہو سکتا ہے. ان کو پیش کرنا ضروری ہے. اس طرح آرٹیکل 79 ہے، وہ بھی یہی کہتا ہے کہ کم از کم 2 گواہ جو ہیں وہ معاہدہ مختص بیع وغیرہ کا جو مقدمہ ہوگا، کوئی بھی ہوگا، جو بھی کنٹریکٹ ہوگا پراپرٹی سے متعلق، اس میں کم از کم 2 گواہ جو ہیں پیش کرنا ضروری ہیں. اگر نہیں پیش ہوتے تو اس میں بے شمار اعلیٰ عدالتوں کی ججمنٹس ہیں کہ دعویٰ جو ہے وہ خارج ہوگا، اور ہمیشہ خریدار کو اپنا مقدمہ ثابت کرنا ہوگا. اور لہٰذا اگر وہ 2 گواہ پیش نہیں کرتا تو یا وہ عرض نویس کو پیش نہیں کرتا یا دوسرے گواہ، تو یا شہادت اچھی نہیں دیتا تو اس کا دعویٰ خارج ہو سکتا ہے. یہ بھی مالک کا ایک رائٹ ہے. اچھا، اس کے علاوہ قانون جو تکمیل معاہدہ مختص بیع کا کیس ہے، اس کے بارے میں اعلیٰ عدالتوں کی بڑی ججمنٹس ہیں کہ یہ کوئی ملکیت کا حق عطا نہیں کرتا. مطلب کوئی بندہ معاہدہ بیع کی بنیاد پر اپنے آپ کو مالک قرار نہیں دے سکتا، ایون کہ چاہے اس کو قبضہ بھی ٹرانسفر ہو گیا ہو، چاہے وہ تمام پیمنٹ بھی اس نے ادا کر دی ہو، لیکن اگر رجسٹرڈ بیع نامہ اس کے حق میں نہیں ہوا، اگر انتقال نہیں ہوا، تو وہ اپنے آپ کو اس بنا پر مالک قرار نہیں دے سکتا، اور نہ ہی یہ کوئی ملکیت کا حق ادا کرتا ہے، نہ وہ ملکیت کا دعویٰ کر سکتا ہے. مزید اس پر بھی کافی ججمنٹس موجود ہیں کہ معاہدہ بیع ثابت بھی ہو جائے، ایون دین عدالت جو ہے اس کو ڈگری کرنے سے انکار کر سکتی ہے. یہ عدالت کا حق ہے، رائٹ ہے عدالت کا. اس کے باوجود اگر ثابت بھی ہو جائے، اگر دیکھیں حالات دیکھیں ایسے مقدمے کے، تو وہ پھر بھی اس کو ثابت ہونے کے باوجود ڈگری کرنے سے انکار کر سکتی ہے. پھر دوسری ایک اور بات ہوتی ہے کہ بعض دفعہ معاہدہ اب ہوا 2015 میں، اور مقدمہ جو چلا، اور وہ مقدمہ چلا جناب 7-8 سال. 2015 میں جو جائیداد کی قیمت تھی، وہ 8 سال بعد جو جب وہ ڈگری اگر ہوتا ہے یا مالک دینے کی پوزیشن میں ہوتا ہے، تو اس وقت جائیداد کی قیمت ڈبل ہو چکی ہے، یہ کافی بڑھ چکی ہے. تو اس چیز کو بھی دیکھنا ہوتا ہے عدالت نے کہ اس وقت جو ہے قیمت جب معاہدے پہ عمل ہو رہا ہے یا باقی پیمنٹ دار ہو رہی ہے تو وہ کتنی ہونی چاہیے. عدالت اس رقم کو بڑھا بھی سکتی ہے، اور عدالت یہ بھی دیکھے گی کہ معاہدے پر عمل نہ ہونے کا ذمہ دار کون تھا. اچھا، پھر اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ اکثر کرایہ دار حضرات بھی
جداد پر قبضہ کرنے کی غرض سے زبانی معاہدے کا کیس کر دیتے ہیں یا جعلی کوئی اسٹامپ بنا لیتے ہیں معاہدہ بے کا، اس صورت میں بھی 2 دفعہ 5 ہے دی پنجاب رینٹڈ پریمائزز ایکٹ 2009، اس میں قرار دیا گیا کہ اگر کرایہ دار اور مالک کے درمیان جداد فروخت کا معاہدہ ہوتا ہے تو وہ دونوں رینٹ رجسٹرار کے پاس پیش ہو کر جس کے پاس پہلے سے رینٹ کا جو کنٹریکٹ ہوگا وہ رجسٹرڈ ہوگا، تو وہ اسی کے پاس مالک اور کرایہ دار جائیں گے اور وہاں جا کے وہ جو اقرار نامہ معاہدہ پہ ہوگا وہ جمع کرائیں گے، وہاں مالک کا بیان بھی ہوگا، کرایہ دار کا بیان بھی ہوگا، تاکہ اب ہام کوئی نہ رہے۔ اس میں لکھا جائے گا کہ پہلے ہم مالک اور کرایہ دار تھے لیکن اب ہمارا معاہدہ بے جداد کا ہو گیا ہے اور اتنی رقم کا ہوا ہے، وہ تمام ڈیٹیل جو بھی ہوگی قرار نامہ وہ جمع ہوگا، تب اس معاہدہ بے کی حیثیت ہوگی۔ ادروائز کرایہ دار یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ جی میرا کوئی معاہدہ ہوا ہے، کیونکہ دفعہ 5 کے تحت اس کو رجسٹرڈ ہونا وہاں پہ ضروری ہے، چاہے زبانی ہوا چاہے تحریری ہوا، لیکن وہاں جا کے اس کو رجسٹرڈ جو کروانا جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو یہ تھے مالک کے حقوق میں نے جو بیان کیے۔ پہلی بات تو میں یہ بتاؤں کہ نارملی ہونا یہ چاہیے کہ مالک اگر مالک جداد ہے اور وہ بیچنے کی پوزیشن اختیار رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ جداد ڈائریکٹ فروخت کرے، رجسٹرڈ بیان نامہ کرائے، انتقال کروائے، بجائے اس کے معاہدہ بے کے چکروں میں پڑے۔ معاہدہ بے مجبوری میں ہی ہوگا جب فوری طور پر اس کی تکمیل ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ آج کا میرا لیکچر تھا، میں نے اس میں کوشش کیا کہ مالک جداد کے حقوق آپ لوگوں کو جو ہے وہ بیان کر سکوں۔ اور اگر معاہدہ بے کا کیس ہے، قبضہ جو خریدار کو نہیں ملا معاہدے کے تحت، لیکن معاہدہ بے میں وہ صرف معاہدہ بے کی تکمیل چاہتا ہے، قبضے کا لینے کا کلیم نہیں کرتا، اس گراؤنڈ پر بھی اس کا دعویٰ جو ہے وہ اگر ڈگری بھی ہو جائے تو وہ قبضہ اس کو نہیں مل سکتا، کیونکہ قبضے کا اس کے لیے علیحدہ سے کلیم کرنا اس کے لیے ضروری ہوگا۔ امید ہے میری آج کی جو ویڈیو ہے وہ بھی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اور جو آج کے جو میں اپنے پسند کے 2 شعر آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں وہ ہیں کہ مکمل 2 ہی دانوں پر یہ تسبیح محبت ہے، جو آئے تیسرا دانہ تو ڈوری ٹوٹ جاتی ہے، مقرر وقت ہوتا ہے محبت کی نمازوں کا، ادا جن کی نکل جائے قضا بھی چھوٹ جاتی ہے۔ ایس اینڈ لا ایسوسیٹس تمام پاکستان میں فیملی اور پراپرٹی کیسز میں اپنی سروسز پرووائڈ کرتی ہے، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے کلائنٹس کو بہترین سروسز دیں۔ تو آپ کا پاکستان کے کسی بھی شہر میں کوئی بھی قانونی مسئلہ ہو، فیملی کیس سے ریلیٹڈ یا پراپرٹی کیس سے ریلیٹڈ، تو آپ ہماری سروسز لے سکتے ہیں۔ ہمارے جو پینل پہ میرے جو لائرز ہوتے ہیں دوسرے شہر میں، وہ بھی فیملی کیسز اور پراپرٹی کیسز ایکسپرٹ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ تمام کیس جو ہیں میرے زیر نگرانی ہی چلتے ہیں، اور تمام کیسز کا ڈرافٹ بھی میں خود تیار کرتا ہوں، اور تمام کیسز کے کراس کے سوال بھی میں خود تیار کرتا ہوں، اور تمام کیسز کی بحث کرنے کے لیے، فائنل بحث کرنے کے لیے میں خود اس شہر میں آتا ہوں۔ ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ کلائنٹس کو بہترین سروسز دیں۔ کسی بھی قانونی مسئلے کی صورت میں آپ میرے واٹس ایپ نمبر 0333618101 پر جا کر فری مشورہ کر سکتے ہیں، شام 7 سے 9 کے درمیان۔ اس کے علاوہ اگر کسی ٹائم آپ مشورہ کرنا چاہیں گے، اگر آپ کو کوئی ایمرجنسی ہو، تو پھر آپ کو 2000 روپے اس کی فیس پے کرنی ہوگی مشورے کی، اور پھر آپ کر سکتے ہیں۔ 7 سے 9 کے درمیان مشورہ فری ہے۔